राशिद वली साहब, कहिएगा कि यहाँ पर हमने 2 शहादतें देख ली जो अरब मीडिया की जानिब से भी रिपोर्ट की गई हैं। डिप्लोमेसी के अमल को किस तरह से ये सब नुकसान पहुंचा सकता है और आपको लगता है कि अब कोई वे आउट निकलेगा? देखिए, ये जो सीज फायर का अमल जो बिल्कुल करीबुल इख्तिताम था और उसको क्लेंच करने वाले थे ये लोग, उसको बहुत जख्म पहुंचेगी। और इजराइल का, चूंकि आपको मालूम है कि उन्होंने मुआसरा किया हुआ है और वो गाजा सिटी में बिल्कुल आखिरी जो उसका स्टेज है उसमें वो मिलिट्री एक्शन के जरिए उसको कंप्लीट अनेक्स करके अपना फौजी अमलदारी उस पर कायम करना चाहते हैं। और उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने कोई डाउट का इजहार नहीं किया, वो शुरू से उनकी ये ऑब्जेक्टिव है। और ये कोशिशें जो जारी थी, ये मिस्र, कतर और अमेरिका ये इसमें कोशां थे और खलीजी ममालिक भी उनकी ख्वाहिश थी कि ये सीज फायर हो ताकि ये कत्ल गारत का सिलसिला ख़त्म हो और उसके बाद कोई पीस की तरफ कोई टॉक्स हो और कुछ स्पेस मिले फ़लस्तीनियों को। तो इससे तो अब जाहिर होता है कि इजराइल के मकासद बड़े क्लियर हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का कोई सीज फायर हो। और इससे चूँकि रिस्पॉन्स आएगा, अभी हमास के जो कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं उनका जो रिस्पॉन्स अगर आया तो उसको मजीद बुनियाद बना के ये गाजा पे एक और मिलिट्री असॉल्ट करेंगे। तो अब इस वक्त मेरे तो ख्याल में कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्टिवेट करना चाहिए। ये खलीजी ममालिक और OIC और अरब लीग सबका फर्ज बनता है इस वक्त वो खड़े हो जाएं और बावाज एक यक आवाज होके अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं उस पर ये इन्फ्लुएंस करें, जिनके दीगर P5 ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो उनको भी एक्टिवेट करें और इस मामले को इस वक्त सीज फायर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर वो हाथ नहीं रोका जाएगा इजराइल का तो वो तो ये कंप्लीट एनेक्सेशन की तरफ जा रहा है। सही। अच्छा राशिद साहब, ये फरमाएगा, चूंकि हम गजा की अगर हम बात करें तो गजा में तो ये एक अरसा दराज से अब चलता आ रहा है ना कि बच्चे भूख से मर रहे हैं, खवातीन मर्द मतलब कोई वो जिन्स देखते नहीं है, बमबारी हो रही है, सूरत हाल कहत वाली है वहां पर। अब इस मामले पे कौन मजीद आवाज उठाएगा? क्योंकि सदर ट्रंप तो कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहता हूँ, अगर उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए, लेकिन इसराइल की जानिब से अभी हो गया, तो कौन है जो कि आवाज़ उठाएगा? आपको लगता है कि अरब ममालिक के तमाम ममालिक इसी तरह इकट्ठे होंगे जब ईरान ने कतर पर हमला किया था और तब सब इकट्ठे हुए थे? जी, अभी इकट्ठे होना पड़ेगा इनको और होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले चुका है। 60-70 के हज़ार के लगभग उस वक्त शहादतें हो चुकी हैं और लोग इस वक्त बच्चे और ख़वातीन उनकी बहुत कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, फैमिन और उसकी सूरत हाल है। तो इसको तो इदराक करना चाहिए। अगर दुनिया, मेरे तो ख्याल में यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आवाज़ें उठेंगी, स्विट्ज़रलैंड में ऑलरेडी विजिल जारी है इस पर, और अरबों को और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उस वक्त आवाज़ एक आवाज़ के साथ ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस जुल्म और बर्बरियत को रोकें। अच्छा राशिद वली साहब, अगर बात की जाए तो पे दर पे हमने देखा कि हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, चाहे वो गजा में मौजूद हो, फ़लस्तीन में मौजूद हो या फिर दुनिया भर में किसी भी मुल्क में मौजूद हो। पहले भी जो सीनियर रहनुमाओं को हमने देखा कि दूसरे ममालिक में निशाना बनाया गया। तो फिर हमास से जो बात की जा रही है कि हमास के साथ मुज़ाकरात करेगा इजराइल, उसका क्या पॉइंट है? जब आपने जिस क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने हैं उन्हीं को आप निशाना बना रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं, तो फिर इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा और क्या फ़र्क पड़ता है इस बातचीत से? देखिए, जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है वो तो इन बातचीत का मतलब उनका ये है कि कंप्लीट डिफीट हमास की और कैपिचुलेशन, कि वो सफर डाल दें और जो इजराइल की कंडीशंस हैं वो उस पर मनोअन वो एक्सेप्ट कर लें। वो ये हैं कि उस वक्त इजराइल का इस पूरे इलाके पे अमलदारी होने दें और इनको एक एनक्लेव में ले जाएं या किसी और मुल्क में यहाँ से बेदखल करें। तो उनका तो वो बड़ा क्लियर है ऑब्जेक्टिव, वो उस पर अमल पैरा है और माइट इज राइट वाली सिचुएशन है और उनको सरपरस्ती हासिल है एक ग्लोबल पावर की। उसके पीछे अरब ममालिक, उनका जो रवैया है वो खासा टैपिड है और कोई गर्मजोशी और उस शिद्दत से उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं की जिसकी तवक्को थी अरब ममालिक से। सही।
ٹھیک ہے. اچھا راشد صاحب یہ بھی فرمائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام کہ دوحہ کو نشانہ بنانا, قطر کا دارالحکومت, یہ وہ جگہ ہے جس کی اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے اس جگہ کی اہمیت دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ ہے, عرب ممالک میں یہاں پر بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں, ڈپلومیسی اس ملک کی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایک اچھا یہ صحیح اقدام تھا اسرائیل کی جانب سے؟ نہیں ہے وہ صحیح تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. یہ تو اب قطر کو اس پہ اس کا رسپانس آئے گا, کیونکہ دیکھیے اگر یہ اس کی ایک ساورن ملک ہے, اس کی ساورینٹی اس طرح پامال ہوتی ہے تو اس کی ریپوٹیشنل رسک بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پہ اسٹیبلش کرتا تھا. امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے, امریکی ادھر افواج موجود ہیں, اس کے باوجود اگر اس پہ اس طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کی جو ایک ریپوٹیشنل لاس ہے, دھچکا ہے, اس کو بھی بہت وہ دیکھنا پڑے گا غور سے. اور ابھی قطر کا جب رسپانس آئے گا تو اس سے کلیئر ہوگا کہ اب وہ دیگر عرب لیگ یا خلیجی جی سی سی کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرتا ہے. اچھا یہ کہے گا کہ قطر کی جانب سے اب کوئی رسپانس اگر دیا جائے گا جو کہ دیا جانا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ابھی پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ بھی ایک کانفلکٹ میں تھا اسرائیل, وہاں سے بات ختم ہوئی, اس سے پہلے بھی دیگر عرب ممالک کو نشانہ بناتا رہا اسرائیل, اب دوحہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے اسرائیل کو. معاملات کس طرف جائیں گے؟ عرب ممالک, ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کوشش تو کی جاتی ہے ڈپلومیسی اور کردار ادا کرنے کی, لیکن کوئی زیادہ کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اب معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاملات تو کشیدگی کی طرف ہی جائیں گے اور اسرائیل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے گا اگر اس قسم کی وہ رویہ رکھے گا, کیونکہ یا تو اس کو پوری آشیرواد حاصل ہے اس وقت امریکہ کی, وہ امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں. اس طرح سیریا میں اس نے حکومت تبدیل کر دی, سیریا میں کچھ سیرین ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا, اس کو نیوٹرلائز کر دیا, ایران کو ڈیفینگ کر دیا, لیبنان کو کر دیا, اب اس کے قطر پہ بھی حملہ کر دیا. تو قطر ایک سمبل تھا جو اس کا پیس بیکنگ کا جی سی سی کنٹریز میں, اور اس کا کلاؤڈ تھا امریکہ کے ساتھ بھی. اگر اس جیسے ملک کو بھی اٹیک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ امپیونٹی کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے سیریس ریپرکشن ہونے چاہیے. میرے خیال میں کہ اس کا ریئیکشن آئے گا اور وہ ریئیکشن اسرائیل کے حق میں تو بہتر نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا راشد ولی صاحب یہ بھی چیز ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے, ایک تو ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ اس وقت جو جس جگہ پہ حملہ کیا گیا ہے وہاں پہ حماس کی سینئر قیادت موجود تھی, مذاکرات ہو رہے تھے, آگے کا لائحہ عمل تیار ہوتا, اور ٹرمپ کی جانب سے بھی یہی بات ہم نے سنی تھی کہ اب مذاکرات ہوں گے, ڈائیلاگ کے ذریعے بات ہوگی, وچ از گڈ کہ ٹھیک ہے جی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے. لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کے بعد تو نہ تو ٹیبل ٹاک کے کئی مناظر ہمیں نظر آئیں گے اور نہ ہی یہ ہم سوچ سکیں گے کیونکہ ظاہر قوانین کو بریچ کیا گیا ہے, ٹرسٹ کو توڑا گیا ہے. دیکھیے اس میں جو کلیدی اہمیت اس وقت حاصل ہے وہ امریکہ کو ہے. اگر امریکہ اس جنگ کو روک سکتا ہے, اسرائیل کو رین ان کر سکتا ہے اور اس کے بس میں ہے, اور دیگر جو یو این سیکورٹی کونسل کا ایک ادارہ ہے جس کے پاس پاورز ہیں, P5 اس کو کنوین کر سکتی ہیں, اگر امریکہ اس کو ویٹو نہ کرے اور قرارداد پاس کرے سیز فائر کی تو وہ ہو سکتا ہے. بصورت دیگر تو یہ کانفلکٹ ہم ایک نئے کانفلکٹ کی طرف بڑھ جائے گا معاملہ. بریگیڈیئر صاحب یہ کہے گا کہ امریکہ کا جو کردار ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ بہت اہم ہے اس معاملے میں, اور خاص طور پہ تب جب یہاں پر سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھیں اور لائحہ عمل آگے کا طے کیا جا رہا تھا, اس وقت پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا کردار ہوگا اس معاملے میں, یا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے امریکہ کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ فوری سیز فائر کروائے, جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے غازہ میں وہ ایورٹ کرے, اور ان دونوں فریقوں کو, فلسطینیوں کو اور اسرائیل کو, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا کے کوئی قابل قبول حل ہو جس کو جو پائیدار جو امن ہے اس کی بنیاد کہ وہ ان کے درمیان کوئی ایسی ایگریمنٹ ہو اور جس سے اسرائیل کا جو خدشات ہیں سیکورٹی کے ان کا ازالہ ہو, اور جو فلسطینی ہیں ان کے جو جینوئن حقوق ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کا دیکھا جائے کہ وہ پامال نہ ہو. مگر اس میں بیچ میں کچھ سعودی عربیہ جیسے جو ممالک ہیں جو اس خطے میں سب سے زیادہ جن کا کلاؤٹ ہے, اثر ہے, ان کو اپنا کردار اب ادا کرنا ہوگا. جو ڈپلومیسی ہے وہ اس وقت چاہیے کہ بڑے ایگریسولی اس کو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو گلف پہ دیکھیے تیل کی ترسیل ساری یہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد اگر قطر جیسا ملک جس پہ جو ایک ایسا بیسٹین آف اسٹیبلٹی تصور ہوتا تھا کہ جس میں
اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ٹھیک تھے، امریکہ کے ساتھ بھی، اور وہ ایک کردار ادا کر رہا تھا. اگر اسی کو آپ جا کے اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بڑا نیگیٹو ایک میسج دنیا کو جائے گا. اچھا راشد صاحب، ابھی آپ نے کہا نا کہ تعلقات بڑے اسٹرانگ بنائے ہوئے ہیں قطر نے. ہمیں یاد ہے کہ یہاں پہ امریکہ کی ایئر بیسز بھی موجود ہیں، اور پھر وہی آپ والی بات کہ ریلیشن شپ قطر کا باقی ممالک سے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امن کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں اس معاملے پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایران کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو کچھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ بار بار سیز فائر کی بات ہوتی تھی اور دوبارہ بمباری شروع ہو جاتی تھی. اس معاملے پہ صدر ٹرمپ ناراض ہوں گے یا پھر ان کے علم میں ہی یہ بات نہیں تھی کہ اسرائیل اس طرح سے حملہ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ اسرائیل تو امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے وہ شاید ٹرمپ صاحب بھی بے بس ہوں، مگر ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آفٹر آل امریکہ کی امداد کے بغیر اسرائیل یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جب تک وہ گولہ بارود، اسلحے کی ترسیل، لاجسٹک، پورا جو سپلائی چین ہے وہ امریکہ کا ہیلپ نہ ہو تو وہ نہیں اس طرح کا انیشیٹو لے سکتا. تو امریکہ کو باہر تو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ اسرائیل نے یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے. اچھا، اس تمام تر معاملے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور عرب ممالک کے جو تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا صدر ٹرمپ کے حکومت میں آنے کے بعد، انہوں نے دورے بھی کیے، تحفے تحائف کا بھی ایکسچینج ہوا اور ٹیبل ٹاکس بھی ہوتی رہی. ہم نے دیکھا کہ کافی اچھے ماحول میں نظر آئے امریکہ اور عرب ممالک کے ہمیں آپس میں تعلقات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی افیکٹ ہوں گے اس معاملے کے بعد؟ دیکھیے، وہ تو عرب ممالک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جس قسم کی بے حسی ابھی تک انہوں نے دکھائی ہے. اگر اسی قسم کا وہ دکھائیں گے تو پھر تو تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ قطر از بینگ سنگلڈ آؤٹ، اور ایک ایک کر کے وہ تمام ممالک پہ اسرائیل اگر کر رہا ہے اٹیک تو پھر ان کو یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ کل ان کی بھی باری آ سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ساتھ رہے گا ہما بقائی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہما صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. لگ یہ رہا تھا کہ شاید مذاکرات ہو جائیں گے اور کچھ بہتری کی امید نظر آئے گی، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اسرائیل شاید اس چیز پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ وہ چن چن کے نشانہ بنا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں. آج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیا کامنٹ کریں گی؟ بس جی، اس کے علاوہ کیا کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسے نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک ملک ہے جو جنگی جنون کا شکار ہے، ہر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے اور اس کو ان سم ویز کھلی پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ اسرائیل یہ سب کچھ کر کر مبرہ ہو جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی ہم نے امریکہ کو اس چیز کی اطلاع دے دی تھی. گویا اطلاع دے دینا کافی ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اہم نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ حملہ دوحہ پہ نہیں ہے، یہ حملہ ہے ہر اس کوشش پر جو جنگ بندی کی طرف چلی جائے. تو ایک انگزائٹی ہے، ایک وار مانگرنگ پرائم منسٹر کو کہ کسی طرح یہ جنگ بند نہ ہو جائے، اور اس سے زیادہ انہیں خدشہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی اجلاس میں پیلسٹائن کو اسٹیٹ کا اسٹیٹس نہ دے دیا جائے تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ خطہ بچے، وہ خطہ باقی رہے، وہاں پہ کوئی ایسا رہے جو نام لیوا ہو پیلسٹینین اسٹیٹ کا. عرب ورلڈ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل نے پہلے کوشش کی کہ ایران کو اس جنگ میں گھسیٹے، ایران پر حملہ بھی کیا، وہ بھی وائلیشن تھا انٹرنیشنل لا کا، لیکن کیونکہ ایران نے سخت جواب دیا تو پیچھے ہٹ گیا. آج اس نے ایک اور ملک کی سوورینٹی وائلیٹ کی ہے اور وہاں حملہ کیا ہے، جس کو واضح طور پہ قطر نے کہا ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹیبل ہے. کب تک عرب ورلڈ فریگمنٹڈ رہ کے اس قسم کی ایٹروسٹیز کو برداشت کرے گی؟ کیونکہ یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کل کس کی باری آئے گی. جو ایک ایکسپینشنسٹ پاور ہے بائی ڈیزائن، بائی ایکشن، وہ شاید پیلسٹائن پر رکے گی نہیں. اگر اس نے پیلسٹائن حاصل بھی کر دیا تو اس کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن زندہ رہیں گے. یہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی بقا جنگ میں ہے. تو ایسا کوئی بھی انیشیٹو جو جنگ بندی کی طرف آتا ہے وہ ان کی انگزائٹی بڑھاتا ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. کانفلکٹ کو شرنک کرنا یا اینڈ کرنا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے، بشمول اس کے کہ تل ابیب کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس جنگ کو ختم کریں.